बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। टाकर 7 के साथ मैं हूँ एतजाज़ नकी और मेरे साथ मौजूद हैं सज्जाद तरीन साहब। दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिमुस्सलाम के सदक़े में तमाम आलम इंसानियत को कोरोना की मुज़ी वबा से निजात अता फरमाए। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम जिक्र करेंगे कि आज पाकिस्तान तहरीक नून के रहनुमाओं ने मीडिया टॉक की है। इब्तिदा में हम इसकी बात करेंगे। उन्होंने अपनी मीडिया टॉक में एहसन इकबाल शाहिद खान अब्बासी ने गुफ्तगू की और ये कहना था एहसन इकबाल साहब का कि -1 नहीं बल्कि -PTI होने वाला है। इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे। इसके साथ साथ हम जिक्र करेंगे जो चूँकि तनकीद की गई है आज नून लीग के रहनुमाओं की जानिब से भी पायलट्स का मामला लेकर, और इसी पर आज वफाकी वज़रा ने गुफ्तगू की है, शिबली फराज साहब ने, अली ज़ैदी साहब ने, और उन्होंने बताया है कि ये मामला किस तरह से है, इसके क्या मामलात आगे बढ़ रहे हैं और कुछ जवाबात भी दिए गए हैं। इससे पहले चूँकि मुशीर ख़जाना की सदारत भी एक इजलास हुआ था और उसमें जो PIA से एक जानिब जाली पायलट्स का, जाली लाइसेंसेस का मामला था वो डिस्कस हुआ, दूसरी जानिब PIA से जुड़ी एक इमारत रूजवेल्ट जो कि न्यूयॉर्क में मौजूद है उस हवाले से भी मामला उठाया गया, इसका भी हम जिक्र करेंगे। और साथ साथ एक अहम डेवलपमेंट हुई है पंजाब में, जनूबी पंजाब के लिए अलग से एडिशनल IG इनाम गनी साहब को तैनात किया गया है और चीफ सेक्रेटरी, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी वहाँ पे अपना काम सर अंजाम देंगे जो मुल्तान और बहावलपुर में जिनके ऑफिस मौजूद होंगे, और वहाँ के लोगों के लिए इसे एक बड़ा रिलीफ तस्वुर किया जा रहा है। सज्जाद तरीन साहब, सबसे पहले तो मुल्क की जो दाखिली सियासी सूरत हाल है उसमें हमें अब जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है बड़ी तेज़ी नज़र आ रही है, बड़ी गर्मा गर्मी नज़र आ रही है। पहले बयानात की नोयत जो है वो बड़ी मुख्तलिफ थी, जो सिर्फ एहतसाब के गिर्द घूम रही थी, अब उससे निकल कर -1, -PTI, -वज़ीर आज़म, अदम एतमाद, ये अल्फाज गूंजने लगे हैं। ये क्या पता दे रहे हैं ये अल्फाज? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें एतजाज़ नकी साहब, बात ये है, आपने ये देखा है कि हालात बदल रहे हैं, और जब बदलते हालात की सबसे बड़ी निशानी ये है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने ख़ुद आकर कौमी असम्बली में ये कहा कि अगर मैं माइनस हो भी गया तो मेरी पार्टी के लोग इनको नहीं छोड़ेंगे। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को ये बात करने की ज़रूरत क्यों महसूस हुई? इसका मतलब ये है कि ये हालात जो हैं वो बदल रहे हैं। और मैं आपको एक और बात अर्ज़ करूं कि ये इस्लामाबाद है, हम इस्लामाबाद में रिपोर्टिंग करते हैं, आप भी इस्लामाबाद को देखते हैं, मैं ख़ुद एक तवील अरसा फील्ड रिपोर्टिंग करता रहा हूँ। ये जो तब्दीली की बातें होती हैं ये ऐसे नहीं होती, कोई हवा में नहीं हो रही होती ये बातें, या ये ऐसे नहीं है कि ये सिर्फ कोई ऐसे स्क्रीन पर बातें हो रही होती हैं। ये कहीं ना कहीं कोई ना कोई चीज़ें चल रही होती हैं जिसके बाद ये तब्दीलियाँ होती हैं। आपको याद होगा जब ज़फ़रुल्लाह खान जमाली यहाँ थे तो ज़फ़रुल्लाह खान जमाली अभी उन्होंने रिज़ाइन नहीं किया था, लेकिन उनसे पहले ही 1-2 माह पहले ये ख़बरें आनी शुरू हो गई थीं कि उनको तब्दील किया जा रहा है, उनको माइनस किया जा रहा है। आपने देखा होगा फिर ज़फ़रुल्लाह जमाली साहब की तरफ से ये बहुत सारे लोगों ने उस वक्त तरदीद की, बल्कि मुझे याद है कि उस पर मैंने एक राइट अप लिखा तो उस वक्त के जो सेक्रेटरी इत्तलात थे उन्होंने मुझे फ़ोन करके कहा कि जी ये मीडिया वाले लोग जो हैं सिर्फ यही चाह रहे हैं कि कोई माइनस हो रहा है, -1 हो रहा है, जमाली साहब कहीं नहीं जा रहा है। फिर आपने देखा कि जमाली साहब गए, उन्होंने रिज़ाइन किया, 45 दिन के लिए दरमियान में चौधरी शुजात साहब वज़ीर आज़म बने और इस दौरान फिर अटक से शौकत अज़ीज़ इलेक्शन जीते और उसके बाद शौकत अज़ीज़ को प्राइम मिनिस्टर बनाया गया। तो ये इस तरह नहीं होता कि कोई बात जो है ये वैसे ही हो रही हो, कहीं ना कहीं कोई ना कोई चीज़ें हो रहे होते हैं जिसके बाद ये इस किस्म की बातें आगे चलना शुरू हो जाती हैं। कुछ हल्के जो हैं ये बातें ख़ुद भी चलवाते हैं ताकि लोगों का रिएक्शन चेक किया जाए। मैं ये समझता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने जब ये आके बात की, देखें 2 साल हो गए, 2 साल इससे पहले तो कभी उन्होंने -1 की बात नहीं की थी, कभी उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं माइनस हो रहा हूँ या मुझे को माइनस कर दिया जाए, या अगर मैं माइनस हो गया तो मेरी पार्टी क्या करेगी। पहले तो वो यही कहते रहे नहीं छोड़ूंगा, ऐसी कोई बात सुनी आपने? ऐसी बात नहीं थी। इसका मतलब ये हुआ कि कहीं हालात बदल रहे हैं, कोई चीज़ें तब्दील हो रही हैं, कहीं फैसले तब्दील हो रहे हैं जिनकी ये थोड़ी सी लीकेज की जा रही है, बाहर ये बातें चलना शुरू हो गई हैं। और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने भी उस सूरत हाल को महसूस किया और 2 साल के बाद आकर उन्होंने असम्बली में ये कहा। जब प्राइम मिनिस्टर ने -1 की बात की तो अपोजिशन जो है वो ज़्यादा प्रेशर में आ गई है। अब अपोजिशन जो है वो जो आप बात कर रहे थे मुस्लिम लीग नून की, उन्होंने कहा जी अब -1 नहीं -आल चाहिए, पूरी PTI को माइनस कर दिया जाए। तो अब ये जो सूरत हाल है वो ये बता रही है कि चीज़ें जो हैं वो तब्दील होने की तरफ जा रही हैं। ठीक है, इसी हवाले से गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा है, मेंबर कौमी असम्बली फौजिया बहराम साहबा। बहुत शुक्रिया फौजिया साहबा, आपने अपना कीमती वक्त दिया। ये इस वक्त जो मामलात चल रहे हैं उसमें हमें मुसलसल ये दिखाई दे रहा है कि
اپوزیشن اوورال بھی یہ باتیں کر رہی ہے. آج نون لیگ نے یہ بات کی, اس سے پہلے پی ٹی آئی کی جانب سے پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے یہ باتیں کی جاتی رہیں. مولانا فضل الرحمان بھی آج بول اٹھے ملتان میں گفتگو کرتے ہوئے. یہ کیا وجہ ہے کہ -1 یا پی ٹی آئی کی باتیں اس وقت منظر عام پر آ رہی ہیں؟ چونکہ ماضی کی تاریخ میں جب ہم دیکھتے ہیں تو یہ الفاظ پہلے الفاظ کی شکل میں آتے ہیں, پھر وہ عملی جامہ پہن لیتے ہیں. وعلیکم السلام. تھینک یو ویری مچ فار آسکنگ می. -1 یا -all یہ سوچ ہے نون لیگ کی. سوچوں پر کوئی پابندی نہیں, وہ اگر ایسا سوچنا چاہتے ہیں تو سوچیں, لیکن فیکٹ یہ نہیں ہے. مائنس تو مسلم لیگ نون ہو چکی ہے اور لگاتار ہو رہی ہے, اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے یہ کہنے سے کہ -all پاکستان تحریک انصاف مائنس ہو جائے گی, تو ایسا نہیں ہے. تحریک انصاف کے قدم چاروں صوبوں میں بالکل مضبوطی سے گڑ گئے ہیں, اور تحریک انصاف کا لیڈر عمران خان کوئی ایسا لیڈر نہیں ہے کہ جو ملک تک محدود ہو. اس کو انٹرنیشنلی ایکسیپٹ کیا جاتا ہے, اس کی ایمانداری اور اس کے کریکٹر کو اور اس کی لیڈرشپ کو تسلیم کیا جاتا ہے, نیشنلی بھی اور انٹرنیشنلی بھی. اور یہ جو انہوں نے نون لیگ نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی کو سب کو مائنس کیا جائے, عمران خان کو نہیں, یہ ان کی اپنی سوچ ہے. میں نے جیسے پہلے کہا, سوچوں پر کوئی پابندی نہیں, یہ سوچتے نہیں, لیکن یہ سوچ ممکن نہیں ہو سکتی. یہ اس طرح سوچنا ٹھیک ہے, بے شک سوچیں, لیکن وہ سوچ پہ عمل ناممکن ہے. لیکن دوسری جانب غربت, بے روزگاری, مہنگائی میں جو اضافہ ہو رہا ہے, گورننس نہیں ہو پا رہی, اس کی صورتحال کی وجہ سے عوام تو پریشان ہے جی بہت. عوام کی پریشانی دور ہو جائے گی. گورننس میں جو پرابلم ہے وہ ان کو میں سمجھتی ہوں کہ ہم تیزی کے ساتھ ان کو عمران خان صاحب اور ان کی ٹیم کور کر رہی ہے. اور مہنگائی جو ہے وہ انٹرنیشنلی مہنگائی ہے, اور کورونا سے جو حالات بڑھے تو بہت سی معاملات جو ہیں وہ پیچھے چلے گئے, اور ہمیں اس کے اندر مہنگائی کو بھی فیس کرنا پڑا. مزدوری اور یہ جاب, بے روزگاری, یہ ساری جو ہے یہ بھی ایک فلو آیا اس کرونا وائرس کی وجہ سے. لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر عوام نے جس طرح ساتھ دے رہے ہیں عمران خان کا اور تحریک انصاف کا, اسی طرح انہوں نے اور ساتھ دیا, تو وہ وقت دور نہیں. اس سال کے اینڈ تک میں سمجھتی ہوں کہ حالات ڈفرینٹ ہوں گے, اور جو پاکستان, نیا پاکستان عمران خان صاحب نعرہ لگاتے ہیں, وہ کوئی پاکستان نیا نہیں بنے گا. اسی پاکستان کے حالات نئے بنیں گے, اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ خود دیکھیں گے اور کہیں گے کہ جو ہم پی ٹی آئی کے لیڈرز یہ بات کر رہے ہیں, اور پی ٹی آئی کے ہم جو ایم این ایز, ایم پی ایز اس بات پہ ڈٹے ہوئے ہیں, ٹھیک ڈٹے ہوئے. اچھا, یہ بات کی جا رہی ہے کہ پائلٹس کا جو معاملہ تھا, پی آئی اے کا یہ معاملہ ہے, سول ایویشن سے بھی لنکڈ ہے, حکومت سے لنکڈ ہے, اس کو مس ہینڈل کیا گیا ہے اور جگ ہسائی ہوئی ہے. اس پر کیا جواب دیا جائے گا؟ دیگر معاملات کے ساتھ ساتھ اس وقت یہ معاملہ جو ہے وہ زیادہ ہائی لائٹ ہو رہا ہے. پی آئی اے کا معاملہ میں سمجھتی ہوں کہ اس کو جو بھی پاکستان میں کوئی بات ایسی ہو جائے جس کا کوئی نیگیٹو پہلو نکلتا ہو, انٹرنیشنلی ہمارا حالات ایسے ہیں کہ بہت سے ممالک ہمیں انٹرنیشنلی رن ڈاؤن کرتے ہیں. تو پی آئی اے کا معاملہ جو بیان کیا گیا اسمبلی میں وہ ٹھیک تھا, اور اس میں کوئی جھوٹ نہیں تھا, لیکن اس کو پھر غلط رنگ دے کر اور رنگ دے کر اس کو ابھارا گیا. تو یہ مسلمان ملکوں میں عادت ہے, مسلمان ملکوں کے اس طرح نپٹنے کی عادت ہے. ان میں پاکستان ایک واحد مسلمان ملک ہے جس نے ہر پہلو پہ پاکستان آگے بڑھتا ہے, اور ہر پہلو پہ پاکستان کو دبانے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن پاکستان دبتا نہیں ہے اور اجاگر رہتا ہے, اور پاکستان آگے بڑھتا رہتا ہے, اور پاکستان بڑھے گا. پی آئی اے کے جو پرابلمس ہیں بن گئے انٹرنیشنلی, ان کو فیس کر رہے ہیں, اور ابھی آپ نے دیکھا کہ انہوں نے ان کو واپس لیا, اور پھر جون جولائی تک فلائٹس کا یورپ میں ٹائم دیا, اور انشاءاللہ تعالی یہ کلیئر ہو جائے گا اور بالکل ختم ہو جائے. بہت شکریہ فوزیہ بہرام صاحبہ, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا اور ہم سے گفتگو کی. سجاد ترین صاحب, پی ٹی آئی کا ورژن سامنے آ گیا ہے, اور یہ وہی ورژن ہے جو حکومتیں دیا کرتی ہیں کہ یہ معاملات ہیں فار دی ٹائم بینگ ہیں, یہ معاملات جلد حل ہو جائیں گے, یہ سارے مسائل ختم ہو جائیں گے, اور عوام کے لیے دودھ اور شہد کی نہریں جو ہیں بس وہ انتظار کر رہی ہیں.
دیکھیں میں آپ کو عرض کروں، فوزیہ بہرام صاحبہ نے تو وہ موقف اختیار کیا ہے جو ماضی میں حکمران پارٹی کے لوگ کرتے رہے ہیں، ان کا پوائنٹ آف ویو بالکل وہی تھا۔ اب میں آپ کو یاد کراؤں، میں نے جمالی صاحب کی مثال دی، اس کے بعد میاں نواز شریف کے خلاف جب پاناما کیس آیا تو کچھ لوگوں نے ان کو کہا کہ آپ ریزائن دے دیں، تو اس وقت مسلم لیگ کے جو بہت بڑے ان کے جو جذباتی لوگ تھے انہوں نے کہا جی نہیں، آپ نے ریزائن نہیں دینا، اور یہ کوئی -1 نہیں ہوگا، اور یہ جو کہہ رہے ہیں -1 ان کا یہ خواب ہے، یہ خوابوں میں ایسی باتیں کرتے ہیں۔ بہت بے شمار لوگوں کی آپ نے تقریریں سنی ہوں گی، ان کی پریس کانفرنسیں دیکھی ہوں گی، تو بالآخر کیا ہوا؟ میاں نواز شریف کو جانا پڑا۔ اسی طرح یوسف رضا گیلانی صاحب کی دفعہ جب ان کو یہ اب کورٹ نے بلایا اور وہ خط لکھنے کے معاملے پر افتخار چودھری صاحب چیف جسٹس تھے، وہ بعد کی بات ہے کہ بعد میں افتخار چودھری صاحب جب ریٹائر ہو گئے تو یوسف رضا گیلانی سے انہوں کیا وہ باتیں کرتے رہے، لیکن میں آپ کو عرض کروں ان کے وقت پیپلز پارٹی والے بھی یہی کہتے تھے کہ یہی پرائم منسٹر ہیں، ان کو کوئی نہیں ہٹا سکتا، یہی رہیں گے۔ پھر آپ نے دیکھا ان کو کورٹ سے نکال دیا گیا۔ تو یہ ایسی بات نہیں ہے کہ کہیں جب تبدیل، میں نے آپ کو جیسے پہلے کہا نا، یہ کہیں چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں جن کی ہوا میں باتیں نہیں ہوتی، وہ آتی ہیں، ان کو سلسلہ چلتا ہے، کچھ ہو رہا ہوتا ہے، کچھ چیزیں ہونا شروع ہو جاتی ہیں، کہیں سے ڈوریں ہل رہی ہیں، کہیں سے ڈوریں ہل رہی ہیں۔ اچھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ نے یہ 2 حوالے دیے ہیں، اس کا تعلق تو پی ٹی آئی کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ عدالتوں سے ہے۔ چلے عدالتوں نے اگر ڈسکوالیفائی کیا، میاں صاحب کی بات کر رہے ہیں یا یوسف رضا گیلانی صاحب کا آپ نے حوالہ دیا ہے، تو وہاں سے ڈسکوالیفائی ہوئے ہیں، اس وجہ سے چلے گئے ہیں۔ ایسا موجودہ وزیر اعظم کے ساتھ نہیں ہے کہ کوئی عدالت میں ایسی صورتحال ہو اور پھر وہ چلے جائیں، تو اس بنیاد پر رد کرتے اور تردید کی جاتی ہے؟ دیکھیں میں آپ کو عرض کروں، بات یہ ہے کہ جتنے بھی حکمران ہوتے ہیں نا، جب وہ حکمرانی کی پرائم منسٹر کی کرسی پر بیٹھ جاتے ہیں تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو کچھ ہمارے پاس انفارمیشن آ رہی ہے اور جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں وہی ٹھیک ہے۔ حالات ایسے نہیں ہوتے۔ یہ ان دونوں کا میں نے حوالہ اس لیے دیا ہے کہ ان کے لوگ بھی یہی باتیں کرتے تھے کہ جی کوئی نہیں جا رہا اور کہیں نہیں جا رہا اور یہیں رہیں گے، ٹھیک ہے جی، لیکن ان کو جانا پڑا۔ اب جو دیکھیں، ضروری نہیں ہوتا کہ ہر حکمران کے لیے کوئی ایک جیسا ہی راستہ ہو۔ آپ دیکھیں، بھیجنے کے لیے آپ 1985 کے بعد آپ ذوالفقار علی بھٹو کو دیکھ لیں، ذوالفقار علی بھٹو کو ہٹایا گیا، ان پر پھانسی کا کیس کورٹس کے ذریعے وہ گیا۔ اسی طرح اس کے بعد محترمہ بے نظیر بھٹو 88 میں جب اقتدار، پھر 85 میں محمد خان جنیجو آئے، محمد خان جنیجو کو 58(2)B کے تحت فارغ کیا گیا، پھر اس کے بعد محترمہ بے نظیر بھٹو کو ایسے کیا گیا، پھر میاں نواز شریف کو ایسے کیا گیا، پھر 58(2)B ختم کر دی گئی۔ جب انہوں نے ختم کی تو اس کے بعد نئے راستے، نئے طریقے آ جاتے ہیں۔ اس کے بعد پھر کورٹ آ گئی اور پھر 2 پرائم منسٹر جو ہیں وہ کورٹس کے ذریعے گئے۔ اب جو ہیں جو ضروری نہیں ہوتا کہ جو ماضی میں کسی پرائم منسٹر کو کسی طریقے سے بھیجا گیا ہو، آئندہ آنے والے کے لیے بھی وہی انداز اپنایا گیا، یہ ضروری نہیں ہے۔ وہ ماضی کے دونوں ٹولز تو ختم ہو گئے نا، اس کے لیے دیکھیں 58(2)B بھی نہیں ہے اس وقت، کورٹ کا معاملہ بھی نہیں، کورٹ کا معاملہ بھی نہیں کیا دیکھ رہے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں، جو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پرائم منسٹر عمران خان نے جب خود یہ بات کی، جیسے میں نے بات کی نا کہ پرائم منسٹر کے پاس تو انفارمیشن فلٹر ہو کے آتی ہے نا چیزیں، تو آخر یہ بات پرائم منسٹر نے خود کہی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں یہ بات ڈسکس ہوئی ہے، کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی چیز، کوئی نہ کوئی آپشن پرائم منسٹر کے سامنے رکھا گیا ہے، یا ان کے علم میں ہے کہ ایسا ہونے والا ہے، یہ ایسا ہو سکتا ہے۔ وہ تو کہہ رہے ہیں اپوزیشن کو جواب دے رہے ہیں، اپوزیشن کی خواہش ہے، اپوزیشن کو بالکل، اپوزیشن کی خواہش تو یہ شروع پہلے دن سے تھی نا، جس دن پی ٹی آئی آپ کو پتہ ہے جیت کی آئی، حکومت بنانے کی طرف وہ جا رہی تھی، تو مولانا فضل الرحمان نقی صاحب آپ کو یاد ہوگا، انہوں نے اپوزیشن جماعتوں کو یہ کہا جی حلف ہی نہ لیا جائے، کیونکہ الیکشن پہ کوسچن تھے، انہوں نے بہت سارے سوال اٹھائے ہوئے تھے۔ تو اس کے بعد مسلم لیگ نون بھی تقریباً راضی تھی کہ ٹھیک ہے حلف نہیں اٹھاتے، مگر پریزیڈنٹ آصف علی زرداری نے پیپلز پارٹی کے لوگوں کو بھیجا اور انہوں نے کہا کہ جی آپ جائیں اور جا کر ان سے بات کریں، اور پارلیمنٹ میں جانا چاہیے، ہمیں پارلیمنٹ میں رہنا چاہیے، ورنہ بہت زیادہ نقصان ہوگا۔ اس وقت بھی اپوزیشن کا تو خیال یہی تھا نا، اور پورے 2 سال سے اپوزیشن یہ باتیں کرتی آ رہی ہے، یہ کو آج تو اپوزیشن نے بات نہیں کی نا، اپوزیشن 2 سال سے باتیں کر رہی ہے۔ لیکن دوسری طرف نقی صاحب آپ یہ دیکھیں کہ پرائم منسٹر عمران خان نے تو کبھی یہ نہیں کہا تھا کہ میں مائنس ہو رہا ہوں، یا مجھے کوئی مائنس کر دے گا تو اس کے بعد میری پارٹی نہیں چھوڑے گی۔ پرائم منسٹر عمران خان نے پہلی دفعہ یہ بات کی ہے، اور پرائم منسٹر کی یہ بات جو ہے اس کے بعد پھر مختلف حلقوں میں بات چیت شروع ہوئی ہے کہ آخر یہ پرائم منسٹر نے جب بات کی تو ہم نے بھی اس کو اہمیت اسی وقت دی ہے نا۔ ہم آج اپنے پروگرام میں اگر یہ بات ڈسکس کر رہے ہیں تو ہم یہ اپوزیشن نے وہ جو باتیں کہی ہیں، اب تو اپوزیشن کے مطالبات اور بڑھ گئے ہیں نا، اب وہ کہتے ہیں جی مائنس آل چاہیے، اسی لیے ہم ڈسکس کر رہے ہیں۔ تو پرائم منسٹر جب اپنے منہ سے دیکھیں، میں آپ کو عرض کروں، ایک بات ہوتی ہے کوئی عام آدمی کہتا ہے، کوئی عام وزیر کہتا ہے،
اب وزیر کی بھی بہت اہمیت ہوتی ہے، لیکن جب کوئی بات پرائم منسٹر کہے اور پرائم منسٹر نے قومی اسمبلی میں یہ بات کہی ہے، اس کی اہمیت اور ہے۔ عام آدمی کی بات کرنا، وزیر کی بات کرنا اور پرائم منسٹر کی بات کرنا، ان تینوں میں فرق ہے۔ تو پرائم منسٹر نے جب یہ بات کی، اس کے بعد جو ہے اپوزیشن جو ہے وہ اور اگریسو ہو گئی ہے، اور اب اپوزیشن مسلسل اس طرف بڑھ رہی ہے۔ دوسری جانب آپ کو پتہ ہے کہ پیپلز پارٹی کے جو چیئرمین ہیں بلاول بھٹو زرداری، وہ پنجاب میں جا کے بیٹھ گئے ہیں، انہوں نے وہاں اپنا کیمپ لگا دی ہے اور وہاں لوگوں سے مسلسل مل رہے ہیں، رابطے کر رہے ہیں۔ دیکھیں، بلاول بھٹو زرداری جو ہیں وہ صرف ملاقاتوں کے لیے نہیں گئے، وہ پنجاب کے لیے کچھ نہ کچھ معاملات جو ہیں وہ کرنے کے لیے جوڑ توڑ اور دوسری صورتحال وہ ادھر کر رہے ہیں۔ اسی طرح ہم تو ابھی -1 کی یہاں بات کر رہے ہیں جو پرائم منسٹر نے کی، اور پنجاب کی بات کر رہے ہیں۔ بلوچستان میں بھی ایک بہت بڑی سیاسی تبدیلی کی طرف جا رہی ہے صورتحال، اور بلوچستان میں بھی بہت سارے معاملات تبدیل ہونے والے ہیں۔ اچھا، آپ کو یاد ہوگا میاں نواز شریف کے خلاف جو پہلی تبدیلی شروع ہوئی تھی وہ بلوچستان سے شروع ہوئی تھی، جب پیپلز پارٹی کے لوگ وہاں پہنچے اور انہوں نے وہاں ان کا چیف منسٹر تبدیل کیا تھا۔ تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اب بلوچستان میں ہم کیونکہ پنجاب کو ڈسکس کر رہے ہیں، مرکز کو ڈسکس کر رہے ہیں، لیکن بلوچستان میں بھی میرے علم میں ہے، میرے پاس یہ انفارمیشن ہے کہ بلوچستان میں بھی تبدیلی کے لیے مختلف اپوزیشن جماعتیں اور مختلف لوگ جو ہیں وہ ان میں بات چیت جاری ہے، اور آپ دیکھیے کہ آنے والے چند ہفتوں میں وہاں بھی کوئی نہ کوئی ایک گروپ آپ کو نظر آئے گا اور وہاں بھی تبدیلی کی آوازیں شروع ہو جائیں گی۔ پیپلز پارٹی کے بلوچستان میں رابطے اسی کے ساتھ لیکڈ ہیں؟ نہیں، میں سمجھتا ہوں، دیکھیں پیپلز پارٹی جو ہے نا، آصف علی زرداری کو آپ کو پتہ ہے عام سیاست میں ان کو شہنشاہ مفاہمت کہا جاتا ہے۔ وہ لوگوں سے مفاہمت کر لیتے ہیں، لوگ ان کی بات سنتے ہیں، لوگ ان پر اعتماد کرتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا جب اختر مینگل صاحب سے انہوں نے بات کی تھی، اختر مینگل صاحب نے جب یہ کہا کہ اس وقت جو ہے ہم حکومت کا ساتھ چھوڑ رہے ہیں کیونکہ حکومت نے وعدے پورے نہیں کیے، تو آصف زرداری صاحب نے ان کو فون کیا، تو اختر مینگل صاحب نے یہ بات آصف علی زرداری صاحب کو کہی کہ اس وقت آپ جیسی شخصیت کی ضرورت ہے جو سارے گروپ کو، ساری پولیٹیکل پارٹیوں کو اور سب لوگوں کو ساتھ لے کر چل سکے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی رول کر رہی ہوتی ہے، اور باقی جو اپوزیشن کی جماعتیں ہیں بلوچستان میں تو سب پیپلز پارٹی کے پاس کوئی سیٹیں نہیں ہیں، لیکن جن کے پاس سیٹیں ہیں وہ کوئی نہ کوئی نئے راستے تلاش کر رہے ہیں۔ اچھا، یہ بات کہ -1 کی تو انہوں نے بات کی، انہوں نے کہا جی پی ٹی آئی کہیں نہیں جا رہی، جیسے وزیر اعظم نے کہا تھا چلے -1 وہ بھی جاتے ہیں تو اس کے بعد پی ٹی آئی کے پاس آپشنز موجود ہیں۔ آج پھر میرے خیال میں اسی بنیاد پر اس کو رسپونڈ کرتے ہوئے احسن اقبال صاحب نے کہا نہیں جی ہم -1 کی نہیں، اب -سال کی بات ہو رہی ہے، اور یہ انہوں نے تو یہ کہہ دیا کہ یہ سارا نظام جو ہے وہ تلپٹ ہونے والا ہے، نظام سے مراد یہ پی ٹی آئی کی جو موجودہ حکومت ہے یہ جانے والی ہے۔ انہوں نے تو ایک ہوتا ہے کہ خواہش کا مطالبہ کرنا، انہوں نے جو جملہ استعمال کیا ہے، جو بیان دیا ہے، اس میں خواہش نہیں، انہوں جیسے کوئی انفارمیشن دے رہے ہو کہ یہ جانے والا ہے۔ دیکھیں، میں آپ کو عرض کروں، اپوزیشن کا یہی کام ہے کہ ایشو کو ایسے ہی بیان کرنا جیسے کچھ ہونے والا ہے۔ اپوزیشن کی باتیں کو لوگ اتنی اہمیت نہیں دے رہے تھے پہلے بھی، اپوزیشن میں نے آپ کو کہا شروع دن سے یہ بات کر رہی تھی، یہ بات اس وقت زیادہ زیر بحث ہوئی اور اس وقت زیادہ چیزیں آگے آئیں جب پرائم منسٹر نے کہا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پرائم منسٹر کو یہ پتہ چلا ہے یا ان کے کوئی علم میں ہے کہ چیزیں جو ہیں وہ اس طرح نہیں ہیں جس طرح بیان کی جا رہی ہیں، ان کے سامنے چیزیں کوئی اور ہیں، جس کی وجہ سے پرائم منسٹر نے اسمبلی میں یہ کہا کہ جی ٹھیک ہے اگر میں -1 ہو بھی گیا تو میری پارٹی نہیں چھوڑے گی۔ لیکن نون لیگ کے معاملات بھی تو کچھ اچھے نہیں ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ کچھ اراکین نے مسلم لیگ نون کے پنجاب میں وزیر اعلیٰ عثمان بزدار سے ملاقات کی ہے، اپنی قیادت کو اعتماد میں لیے بغیر، ان کو انفارم کیے بغیر، اور آج شاہد خاقان عباسی صاحب نے بھی جب گفتگو کی تو انہوں نے یہی بات، اس کا اشارہ دیا ہے کہ جو لوگ جائیں گے وہ اپنے خود ذمہ دار ہوں گے۔ تو اس کی بھی صورتحال، اور تیسری جیسے ابھی آپ نے بتایا کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب پنجاب میں وہ بھی کوئی جوڑ توڑ کر رہے ہیں، تو یہ تو میرے خیال میں نون لیگ کے لیے پریشان کن صورتحال ہے۔ دیکھیں، میں آپ کو عرض کروں، دو آپ نے کوسچن کیے ہیں، ان دو جو آپ کے سوالات ہیں ان کے دو حصے ہیں۔ پہلا حصہ یہ ہے کہ کیا مسلم لیگ نون کے جو لوگ جا رہے ہیں وہ کوئی پی ٹی آئی میں جا رہے ہیں، تو ابھی ایسی بات نہیں ہے۔ ان کی ملاقاتیں ہوئی ہیں، یقیناً ہوئی ہیں، اور یہ ملاقاتیں جو ہے یہ اس لیے کی حکومت نے، پنجاب حکومت نے کوشش کر کے مسلم لیگ کے ایم پی کو جمع کر کے ملاقاتیں کی ہیں چیف منسٹر نے۔ وہ یہ تاثر دینا چاہتے ہیں کہ بھئی وہ جو پرائم منسٹر نے بات کی ہے نا -1 کی، وہ کہیں نہیں جا رہے بلکہ یہ کوئی اور مائنس ہو رہے ہیں، کوئی مسلم لیگ والے مائنس ہو رہے ہیں۔ دیکھیں، میں آپ کو عرض کروں کہ یہ جتنے لوگ ملے ہیں، یہ پہلے بھی ان میں بہت اکثریت ایسے لوگوں کی جو پارٹیاں بدلتے رہتے ہیں، یہ اب بھی بے شک چلے جائیں،
لیکن ان کے حلقوں میں جو ووٹ ہیں وہ ووٹ میاں نواز شریف کے ہیں، وہ ووٹ میاں نواز شریف کے نام پر پڑتے ہیں۔ دیکھیں میں آپ کو عرض کروں کہ یہ پچھلے جو ہمارے الیکشن تھے، ان الیکشن کے سے پہلے اور پی ٹی آئی کے منظر عام پہ آنے سے پہلے پاکستان کی جو سیاست تھی وہ پرو بھٹو اور اینٹی بھٹو تھی۔ ایک طرف بھٹو کے حامی تھے، ایک طرف بھٹو کے مخالف تھے۔ ایک تیسرا آپشن کے طور پر تیسری پارٹی کو لایا گیا، جو نتائج حاصل کرنے کے لیے تیسری پارٹی بنوائی گئی یا ایک تیسری قوت سامنے لائی گئی۔ بہت سارے دانشور جو ہیں ہمارے، بہت سارے بزرگ دوست دانشور اس کو پی ٹی آئی کو بہت کچھ کہتے تھے، اب وہ اپنے سارے کے سارے اپنے الفاظ، بلکہ ایک ہمارے دوست لاہور والے ایسے ہیں وہ تو اپنے آپ کو اب جو ہے برا بھلا بھی کہہ رہے ہیں کہ میں نے ہاں ان کی سپورٹ کی اور غلط کیا۔ دیکھیں وہ جو جس چیز کے لیے، جس پروگرام کے لیے اور جن مقاصد کے لیے تیسری قوت کو تیار کر کے لایا گیا تھا، وہ مقاصد پورے نہیں ہو پا رہے، وہ مقاصد پورے نہیں ہو پا رہے، وہ جو چیزیں حاصل کرنی تھی وہ نہیں ہو پا رہی۔ جو عوام کو کہا گیا کہ ہم کو 1 کروڑ نوکری ہم آپ کو دیں گے، ہم آپ کو 50 لاکھ گھر دیں گے، پتہ نہیں کیا کچھ کہا گیا، وہ نہیں ہو پایا۔ تو یہ جو لوگ آج ملے ہیں چیف منسٹر سے، وہ بالکل ملتے رہیں، اور بھی آپ دیکھیں گے ہو سکتا ہے شاید اور بھی لوگ ملاقاتیں کریں، لیکن ان ملاقاتوں کا کوئی امپیکٹ نہیں پڑے گا۔ جو صورتحال مرکز میں ہونی ہے اس نے ہو کے رہنا ہے۔ اچھا، اسی کے ساتھ ساتھ یہ جو دوسرا معاملہ ہے پائلٹس والا، آج آپ کے علم میں ہے، آج وزراء نے بھی گفتگو کی ہے اور انہوں نے یہ اس کو بار بار یہ جسٹیفائی کرنے کی کوشش کی گئی ہے وزراء کی جانب سے کہ نہیں جی معاملہ یوں نہیں تھا، یوں تھا، اس کا ایک اور طریقہ تھا، ہم نے خود علی زیدی صاحب کہتے ہیں کہ اب آڈٹ شروع کر دیا ہے، اس سے پہلے آڈٹ جو ہے وہ نہیں ہو رہا تھا، نہ صرف اس محکمے سے بلکہ دیگر محکموں کی بھی یہ صورتحال تھی۔ بڑی لمبی چوڑی انہوں نے گفتگو کی ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں یہ جو پائلٹس والا معاملہ تھا، وزیر ہوا بازی نے اسمبلی کے فلور پر یہ کہا کہ لائسنس جعلی ہیں، اب شبلی فراز صاحب بار بار یہ کہتے ہیں کہ نہیں جی پی آئی اے کی ایک عظیم ماضی ہے اور اس وقت کوئی ایسی صورتحال نہیں ہے، جو اس وقت جہاز اڑا رہے ہیں وہ بڑے مصدقہ لوگ ہیں۔ آپ کو پتہ ہے عالمی سطح پہ بھی اس پہ پروگرامز بھی کیے گئے، اس پہ بات بھی کی گئی، فلائٹس بند کرنے کی نوبت بھی آ گئی 6 مہینے کے لیے، پھر وہ منت سماجت کر کے اس کو کسی حد تک ٹائم لیا گیا ہے۔ تو آپ نہیں سمجھتے کہ یہ معاملہ مس ہینڈل ہوا ہے حکومت سے؟ دیکھیں میں نقی صاحب جب پروگرام کے لیے آ رہا تھا تو جب میں نے یہ پریس کانفرنس دیکھی تو مجھے یہ یقین تھا کہ آج آپ یہ ایشو ضرور ڈسکس کریں گے، کیونکہ دونوں طرف سے پریس کانفرنس ہوئی ہے۔ شاہد خاقان عباسی صاحب، ان کی اپنی ایک ایئر لائن بھی ہے اور حکومتی بھی 3 وزراء بیٹھے ہوئے تھے، بلکہ انہوں نے کہا ہے وہ آئندہ روز کوئی پریس کانفرنس کریں گے اور کچھ حقائق لائیں گے اس سے ریلیٹڈ۔ جی میں عرض کروں، وہ جو ہے وہ ایک طرف 3 وزراء بیٹھے ہوئے تھے اور وہ بھی جو ہے وہ بات چیت کر رہے تھے اور بڑی لمبی چوڑی انہوں نے پریس کانفرنس کی۔ ہوا یہ کہ یہ جو پی آئی اے کے پائلٹس کا معاملہ تھا یہ حکومت سے مس ہینڈل ہوا ہے۔ دیکھیں بات یہ ہے، اگر کوئی انکوائری ہو بھی رہی تھی اور کوئی جعلی ڈگریوں پہ تھی، اس کو بالکل خفیہ رکھا جانا چاہیے تھا اور خاموشی سے ان لوگوں کو بلا کے نکال دینا چاہیے تھا جن کے پاس جعلی ڈگریاں تھیں۔ اب ہوا یہ ہے کہ ویتنام میں آپ دیکھ لیں کہ کل خبر آ رہی تھی انٹرنیشنل میڈیا پہ، آپ دیکھیں مختلف ویب سائٹیں بھری پڑی ہیں، ویتنام پہ بہت سارے پاکستانی پائلٹ جو انہوں نے گراؤنڈ کر دیے۔ اسی طرح باقی جو ممالک میں پاکستانی پائلٹ جو بیچارے وہاں نوکریاں کر رہے تھے ان کو گراؤنڈ کر دیا گیا ہے۔ اس معاملے کو بالکل مس ہینڈل کیا گیا ہے، اس معاملے کی اس طرح بات نہیں ہونی چاہیے تھی، یہ ایک بہت بڑی ان سے نااہلی ہوئی ہے۔ میں آپ کو عرض کروں کہ جب میں پروگرام کے لیے آ رہا تھا اور یہ پریس کانفرنس سنی تو میں نے 1-2 منسٹر سے بات کی، انہوں نے مجھے خود یہ وفاقی وزیر جو ہیں، 2 وفاقی وزراء سے میری بات ہوئی، انہوں نے یہ بات مانی کہ حکومت سے بہت بڑی غلطی ہوئی ہے، بہت بڑا ڈنٹ پڑا ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اب ہمارے جو وزراء ہیں وہ پریس کانفرنس کر کے اس کو کور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور وزراء خود یہ مان رہے تھے کہ یہ اب کور نہیں ہوگا، یہ بہت نقصان ہو گیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں یہ طریقہ کار بالکل ٹھیک نہیں تھا۔ اس کا اگر دیکھیں کہیں جعلی ڈگریوں پہ لوگ بھرتی ہوتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن آپ ان کو بلائیں۔ یہ دیکھیں کوئی چھوٹا ڈپارٹمنٹ نہیں ہے، ایک انٹرنیشنل ڈپارٹمنٹ ہے۔ ہمارے لوگ جو ہیں وہ دنیا بھر میں جاتے ہیں اور دنیا بھر میں کام کر رہے ہیں، لوگوں کے جہاز بھی اڑا رہے ہیں، مختلف کمپنیوں میں کام کر رہے ہیں۔ تو آپ ان کے ساتھ اس طرح یہ کر کے آپ پوری دنیا کو آپ نے کیا میسیج دیا ہے؟ یورپ نے کہا جی کہ 6 مہینے کے لیے آپ کی فلائٹیں جو ہیں وہ بند کر دی جائیں، یہ کتنا بڑا ہمیں نقصان ہوا ہے۔ آپ نے بہت بڑا پاکستان کا نقصان کیا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اب وزراء یہ کوشش کر رہے ہیں، آج جو پریس کانفرنس ہوئی جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں، کہ وہ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ جو نقصان ہوا ہے اس کا ازالہ ہو جائے، لیکن میرے خیال میں اب ازالہ ممکن نہیں ہے۔ 262 پائلٹس کا فگر سامنے آ رہا ہے جو ان کو بے روزگار ہونے کا خدشہ ہے، یقینی طور پر یہ ایک بڑا المیہ ہوگا اس صورتحال میں۔ ناظرین اس پہ مزید بھی گفتگو کریں گے، یہاں پہ وقت تو ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔